मौसम बेहद खुशगवार था और ये मौसम के बदलते तेवर थे जिसके बायस यूनिवर्सिटी के लॉन और कैफेटेरिया खचाखच भरे हुए थे। पहली नजर में यूं लगता कि ये कोई दर्सगाह नहीं बल्कि तफरी जगह है। किसी जगह लड़कियों का टोला चाय की चुस्कियों के साथ अपनी बातों में मगन और कहीं तितलियों की मानद उड़ती लड़कियां और उन पर निसार होते भंवरते नजर आ रहे थे। जहां निगाह जाती एक अलग मंजर देखने को मिल रहा था। इस सारे शोर शराबे में चंद ही लोग थे जो यहाँ मौजूद होने का मकसद नहीं भूले थे। वो लाइब्रेरी से निकली तो बाहर का मंजर बदला हुआ था। सख्त धूप की जगह आसमान पर काले बादलों का बसेरा था। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो दिमाग पे छाया जमूद टूटने लगा। वो कई दिनों से उलझनों का शिकार थी, लेकिन उस पल खुद को हर फिक्र से आजाद महसूस कर रही थी। वो हॉस्टल जाने के इरादे से निकली थी, लेकिन बाहर के मौसम ने अंदर का समा बदल दिया। सो अपना इरादा बदलते हुए बजिया के डिपार्टमेंट की तरफ रुख कर लिया। वो जानती थी वहां जाने का मतलब एक नई बहस का आगाज था, लेकिन वो इस आदत से मजबूर थी जो उसे बजिया के साथ रहने की थी। वो इस वक्त चूड़ीदार पैजामे घेरदार फ्रॉक पहने हुए थी। सो तेज हवा में चलना मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन दुपट्टा सर पे टिकने का नाम नहीं ले रहा था। कंधे पे बैग, हाथ में किताबें और दुपट्टे को संभालने की कोशिश करते हुए अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी जब पहली बूंद ने उसके चेहरे को बोसा दिया। उसने रुक कर आसमान की जानिब देखा और उसी एक नजर में अंदाजा हो गया कि बारिश मजीद चलने की इजाजत नहीं देगी। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो थोड़े फासले पर इमारत नजर आ गई। बजिया का डिपार्टमेंट अभी दूर था। सो मरता क्या ना करता के तहत उसी जानिब दौड़ लगा दी। इमारत के बरामदे में पहुंचने तक वो काफी ज्यादा भीग चुकी थी। वहां सब पुरशौक निगाहों से बरसती रहमत को देख रहे थे। वो कपड़े झाड़ते हुए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। ये मौसम और नज़ारे उसकी कमजोरी थे, लेकिन आजकल जहन इतना उलझा हुआ था कि वो हर चीज से बेनियाज हो जाना चाहती थी। पुराने रिश्ते बहुत अजीज थे और नए रिश्ते अपनी जानिब खींच रहे थे। वो इन्हीं सोचों में उलझी किसी का करीब आना महसूस नहीं कर पाई थी। आप मुझसे इतना गुरेज क्यों कर रही हैं? ये आवाज उसे चौंकाने को काफी थी। वो इस वजूद से भागने की कोशिश कर रही थी। इस इंसान के सबब एक अनदेखी कश्मकश में मुब्तला थी और वो एक पल उसे तन्हा छोड़ने पर आमादा नहीं था। आप क्यों चाहते हैं कि तकल्लुफ की सब दीवारें गिर जाएं? इस लम्हे वो यहाँ से फरार नहीं हो सकती थी। सो डट के बात करना मुनासिब लगा। आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं? वो जवाब देने की बजाय सवाल करने लगे थे। मैं आपसे क्यों बदगुमान होने लगी? वो इस सवाल दर सवाल के सिलसिले से उलझने लगी थी। कभी आपकी निगाहें मुझे इतना एतमाद बख्श देती हैं कि मैं अपने जज्बात को यक तरफा समझने की हमाकत नहीं करता, और कभी इन्हीं निगाहों में बेअतनाई की झलक मुझे अजीब वसवसों में डाल देती है। आप ही बताएं, इस सब में कसूरवार कौन है जो आपकी निगाहें इल्तफात पर मर मिटा कि आप अब इन्हीं निगाहों में बेअतनाई को बसाए हुए हैं। उनका सारा वजूद सरापा सवाल था। वो जो यहाँ दो टोक बात करना चाहती थी, इन्हीं फासलों की नवीद देना चाहती थी। उस पल सवालों के चाबुक बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस सारे मामले की जिम्मेदारी उस पर आयद हो रही थी। उसका कसूर तो बस इतना था कि दिल की चोरी निगाहों की जुबानी बयां हो गई। मुकाबिल ने मनोअन वो बयान सुन लिया। उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वो शायद अपने बेकसूर होने की तावील ढूंढ रही थी। आप खामोश क्यों हैं? हमारे मामले में खामोशी का किरदार खत्म हो चुका है। इजहार की जरूरत है, और वो सुने बिना मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। वो जिद पर आमादा नजर आ रहे थे। बारिश खत्म हो गई है, सो मुझे चलना चाहिए। इसी पल बरामदे में हलचल हुई तो उसे वहां से हटने का बहाना मिल गया। आप मुझे इस जहन्नुम में धकेल कर ऐसे नहीं जा सकती।
اس نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، مقابل نے ویسے ہی اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اس نے رک کر حیران نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا۔ ان کے درمیان ایسا لمحہ کب آیا کہ ایسی جسارت کی نوبت آ جائے؟ میرا ہاتھ چھوڑیے۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ یہاں وہ اکیلی نہیں تھی، اس کو جاننے والے بہت سے لوگ اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے، اور یہی بات اس کا رنگ زرد کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ احمد علی چٹھا کی بیٹی ہے۔ انہوں نے بیٹیوں کے لیے جدید دنیا کے راستے کھولے تھے، لیکن ان کی پرواز پر اپنی نظریں مرکوز رکھی تھی۔ ان کے پروں کی پرواز سفید حویلی کے احکامات کے تابع تھے۔ انہیں دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیجنے سے پہلے مکمل انتظامات کیے تھے۔ ان کو اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ تھا، لیکن دل نامی اسیب سے بھی واقف تھے، جو کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ اسی اسیب کی زد میں تھے، اور اس پل خوف سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ جلتے انگارے رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ پہ کسی غیر کا پہلا لمس تھا، غیر بھی وہ جو دل کا محرم تھا، لیکن جان لبوں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا پاتی، اس کی نگاہوں نے قیامت اپنے روبرو دیکھ لی تھی۔ برآمدے کے دوسری طرف سے بجیا چند دوستوں کے ساتھ اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کبوتر کی طرح نگاہیں بند کر لے اور خطرہ ٹل جائے، لیکن ایسے کب ہوتا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی، اور اسی پل اس کا ہاتھ مضبوط گرفت سے آزاد ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مقابل کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ اس عنایت کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی تو وہ سارے حساب لینے پہ آمادہ تھے، اور اب اچانک یہ کرم کیوں کر ہوا؟ یہ ایک دم کیا ہوا کہ جلاد مسیحا بن گیا؟ اس کا کانٹوں پہ الجھا دامن آزاد کیسے ہو گیا؟ اگر نگاہوں میں چھپا محبت کا اقرار سمجھ سکتا ہوں، تو ان نگاہوں سے چھلکتا خوف مجھ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ سے محبت کی ہے، اور محبت کیسے نبھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑا دورانی خوب جانتا ہے۔ آپ کی رسوائی کسی قیمت مجھے منظور نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پنہا ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ پل میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ وہ جب تک باتوں کا مطلب سمجھ پاتی، تب تک وہاں ان کی خوشبو باقی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو معطر کیا، اور چہرے کے تاثرات معتدل کرتے ہوئے بجیا کی سمت بھر گئی۔ ارے واہ، کیا حسین اتفاق ہے! میں تمہاری طرف آ رہی تھی، اور تم مجھے یہاں مل گئی۔ بجیا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ ان کا یہاں آخری سال تھا، جبکہ چھوٹی کو یہاں ابھی 3 سال پڑھنا تھا۔ وہ اپنے ہوتے ہوئے اس کے معاملے میں بے فکر تھی، لیکن جب سے اس کے دل پہ گزری واردات کا علم ہوا تھا، تب سے خوف دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی انہیں شکوک میں ڈال رہی تھی، لیکن اظہار مناسب نہیں لگا تھا۔ آپ میری طرف کیوں آ رہی تھی؟ میرا مطلب خیریت ہے نا؟ وہ چونکتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ مبادا وہ وہیں موجود نہ ہوں، جبکہ دل کو ان کے آخری الفاظ تسلی دے رہے تھے۔ ہمیں آج ہی حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ بھائی جان ہاسٹل میں ہمارا انتظار کریں گے۔ بجیا کی بات نے اس کے دل کو پرسکون کیا کہ وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے نہیں تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ 2 دن بعد جانے کا ارادہ کیسے بدل گیا۔ اگر انہیں معلوم تھا تو اسے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جاتے جاتے ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور انہیں ایک ستون کے پیچھے کھڑے دیکھ کر دھک رہ گئی۔ یا اللہ! نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بلند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بجیا نے رکتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، انکار میں سر ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ وہ وہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک قیامت تھی جو کسی کی نظر میں آ جاتی تو سب تباہ ہو جاتا۔ وہ دونوں اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے لیے حویلی میں بھی ایک قیامت برپا تھی۔ آج کے دن سے ہی سفید حویلی والوں کے نصیب بدلنے والے تھے۔ حویلی کے اونچے شملے والوں نے وہ کانٹا تھا جو انہوں نے بویا بھی نہیں تھا۔ دل کا موسم بدلا ہو تو ہر چیز پہ ویرانی چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چند قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، اور اس پہ
متضاد دماغ میں ان انچاہی جنگ کا عالم ہو تو ویرانی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ عبور کر کے آئے تھے، لیکن عالم یہ کہ صدیوں کی مسافت طے کی ہو۔ دل میں ایک نئے درد نے انگرائی لی تھی۔ اس سے پہلے کب انہیں اس درد سے آشنائی۔ کمرے میں آہستگی سے داخل ہوئے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، لیکن اندر کا منظر حیران کن تھا۔ کئی سالوں بعد معمول کے خلاف کچھ دیکھنے میں نظر آیا تھا، سو حیرانی بجا تھی۔ کمرے میں دن کا عالم تھا۔ نور بیگم عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سو جاتی تھی، اور یہ بات ساری حویلی بخوبی جانتی تھی، جبکہ اس وقت وہ بستر پہ نیم دراز تھی۔ ودود ان کے پاؤں دبانے میں مصروف اور نوری ان کے ساتھ درا تھی۔ ایک پل کو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں بیک وقت اٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج سب خلاف معمول کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی، اور شاید اسی کا اثر تھا کہ وجود پہ چھائی کثافت کچھ کم ہوئی تھی۔ آج بہت عرصے بعد بڑی امی کے ساتھ وقت گزارا، اور آپ کو پتہ ہے نہ کہ بڑی امی اپنی باتوں سے سب پہ سحر طاری کر دیتی ہیں۔ دل کرتا ہے یہ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ وہ بستر سے کھڑا ہو گیا اور ان کے سوال کا جواب بھی اسی نے دیا، جبکہ نوری چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پائی۔ بڑے ابا سے یوں گفتگو کرنا صرف ودود علی چٹھا کا کام تھا۔ ایسی کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا۔ بڑی امی اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی، پاکستان کا قیام اور سکھوں کی نقل مکانی کی داستان یوں سنائی کہ لگ رہا ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان سے سامان لے کر مطلوبہ جگہ پہ رکھ رہا تھا۔ یہ تو پرانی بات ہے، مجھے لگا کچھ خاص ہے جو یوں رت جگہ منایا جا رہا ہے۔ ان کا لہجہ عام تھا، لیکن سب خاموش ہو گئے۔ ودود کو بھی اسی پل کو کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ آپ بیٹھیے، میں چائے بنواتی ہوں۔ وہ لہجے سے سمجھ گئی تھی کہ اب انہیں تنہائی درکار ہے۔ چائے میں پی چکا ہوں، اس وقت بس آرام کی ضرورت ہے۔ ان کا جواب سن کر وہ وہیں بیٹھ گئی، جبکہ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ حضور، سب خیریت ہے نا؟ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ جو سارے دن سے ان کی منتظر تھی کہ دل کا غبار نکالے گی، ان کی حالت نے خاموش کروا دیا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سنگن انہیں مل گئی ہے۔ وہ کوئی بھی بات پہلے کر کے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے پہلے ان کی سننا مناسب سمجھا۔ مجتبیٰ کیوں واپس چلا گیا؟ وہ تو چند دن رکنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ وہ ودود سے ہی پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کوئی تماشا لگانے کی سکت ان میں مفقود تھی۔ ان کا سوال نور بیگم کو بے پناہ خوش کر گیا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ انہیں مجتبیٰ کے آنے جانے سے غرض ہوئی تھی، ورنہ وہ آئے جائے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کا سوال برف پگھلنے کی نشاندہی تھی۔ وہ اس بات سے بھی مطمئن ہوئی تھی کہ سعد کا معاملہ ان کے علم میں نہیں آیا تھا۔ وہ یہ بات انہیں خود بتانا چاہتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی ہے، اور دوسرا اپنی ماں کے متعلق فکر مند تھا۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا کہ کسی ناراضی کے باعث نہیں گیا، ورنہ مختار احمد سے کسی اچھائی کی امید رکھنا عبث ہے۔ انہوں نے جواب دیا اور لیٹنے کے لیے بستر کی طرف آ گئے۔ ان کی خوشی ایک دم خاک میں مل گئی۔ وہ کیا سمجھتی تھی اور معاملہ کیا نکلا تھا؟ انہیں آج بھی اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر احساس تھا تو اس انسان کا جو سارے فساد کی جڑ تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات معتدل نہیں رکھ پائی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نوری کے ساتھ سو جاؤں؟ انہوں نے رخ پھیرے ہی بات کی، کیونکہ اندازہ تھا چہرہ دیکھ کر کچھ چھپا نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے لہجے سے چونک گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مختصر وضاحت پیش کی۔ اس کی ماں دیکھ لے گی۔ آپ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ انہیں ان کی منطق کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ ذمہ داریاں بڑوں کی ہوتی ہیں اور وہ تاعمر رہتی ہیں، یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ کوئی دوسرا دیکھ لے گا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکے۔
کچھ مانگ کر لینا اور ان کی فطرت میں نہیں تھا، چاہے اپنے حصے کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ساری زندگی اسی عادت سے تو ہارے تھے، جو گنوایا اسی باعث تو گنوایا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اب وہ عمر نہیں رہی تھی کہ دوسرے پہ اپنی ذات کی دھونس جمائی جائے، سو انہوں نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کرتے ہوئے نکل گئی اور اپنے پیچھے حضور کو اس تبدیلی کی وجہ سوچنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ شام سے سڑکوں پہ گھوم رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ آوارگی اوڑھ لی تھی۔ سردی کی شدت سے نیلے پڑتے ہونٹ بھی اس کو واپسی کا احساس نہیں دلا رہے تھے۔ ایک ضد تھی جس کی لپیٹ میں اس کا سارا وجود تھا۔ وہ خود کو ایسی جنگ کا سپاہی سمجھتا تھا جو بے مقصد تھی۔ آج سے پہلے وہ یہ سب باتیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، یا اسے امید تھی کہ یہ انداز و تیور زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن اب اسے اپنی پرانی سوچ پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس حقیقت سے لا علم تھا کہ دنیا کے رشتوں میں پائیدار رشتہ نفرت تھا۔ اس کی کم علمی یا بے وقوفی۔ اس نے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی۔ اس نے یہ جاننا نہیں چاہا کہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پہ اس کے گھر میں ان دونوں کی دوستی کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ وہ جس کے ساتھ ایک عمر بتانا چاہتا تھا، اسی کے ساتھ چند لمحے گزارنا مشکل تھا۔ اگر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو وہ کوشش کرتا کہ یہ دوریاں سمٹ جائیں، لیکن معاملہ ان کی دوستی تک محدود نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا، یا شاید چلنے سے زیادہ سوچوں کے ازدحام نے تھکا دیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو علاقہ جانا پہچانا لگا۔ وہ انکل کے گھر کے بہت قریب تھا، اور یہ احساس مزید شکستہ کر گیا۔ اس کے قدم بنا ارادے کے بھی اسی سمت آتے تھے۔ وہ اس کے لیے ممنوع بنائی جا رہی تھی۔ اس نے قدم اسی جانب موڑ لیے جہاں دل چاہتا ہے، کیونکہ دماغ کی بہت عرصے سے ماننا چھوڑ دی تھی۔ اس نے وقت کا احساس کرتے ہوئے گھر کی بجائے لامیا کے نمبر پہ بیل کی تھی، جو چند لمحوں بعد اٹھا لی گئی۔ کیسی ہو؟ آداب نبھانے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ وہ شاید اس کے انداز پہ چونکی تھی، کیونکہ جواب واپس آنے میں کچھ لمحے لگے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ساحرہ تھی، سحر کے ہر رمز سے آشنا، کسی مسیحا کی طرح درد کو چن لینے والی، خاموشی کو پڑھ لینے والی۔ وہ لامیا تھی، مقابل کی آہ کو اپنی آستین پہ رکھ لینے والی۔ تو پھر کیسے اس کی نرم نادیدہ نگاہوں سے اذلان کا دکھ چھپا رہ سکتا تھا؟ کیسے اس کی بلکتی سانسیں اس کے وجود سے چمٹ جاتی؟ اس کے سوال پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے پریشان کرنے سے کترا رہا تھا۔ پھر کیا خراب ہے؟ وہ سب جان لینا چاہتی تھی۔ دل نادانیوں پہ آمادہ ہے، اب اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ تو روز کی کہانی ہے۔ اس نے کچھ سنجیدہ نہیں لیا۔ گھر کے باہر ہو؟ اس کے سوال پہ وہ چونک گیا اور جلدی سے اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا کہ شاید اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا ہو۔ میں کچن میں ہوں اذلان۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ جھنپ گیا، یوں جیسے کوئی چوری کی ہو اور لامیا نے پکڑ لی ہو۔ ویسے آج آپ نے کچن کو رونق کیسے بخش دی؟ اپنی خفت مٹانے کو کچھ تو کہنا تھا۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اذلان۔ میں آفس سے گھر آئی تو ماما بے ہوش تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اس کے جواب نے اذلان کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کیسے چند لمحوں میں اس کا دکھی ہونا محسوس کر گئی، اور وہ جان ہی نہیں پایا کہ وہ کن حالات میں ہے۔ سوری یار، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس نے معذرت کرنے میں دیر نہیں کی۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ماما کو تھوڑی نہ کچھ ہوا ہے۔ وہ اس کے اتنے پریشان ہونے پہ ہنس دی۔ اب کیسی ہیں آنٹی؟ اسے ان کے متعلق فکر ہونے لگی تھی۔ فاطمہ ابراہیم اس کے لیے بہت خاص تھی۔ ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی، بلکہ کبھی زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں میں کوئی ایسی کشش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو عزیز رکھتے تھے۔ وہ ایک عرصہ سمجھتا رہا کہ وہ وجہ لامیا تھی، لیکن یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ کئی بار لامیا کے ساتھ سخت قسم کی ناراضی کے باوجود اس کے لیے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کئی بار ماما کو
لامیا کے متعلق انہیں سخت سست سناتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ان کا انداز وہی پیار بھرا ہوتا تھا۔ ماما کے کسی رویے کی جھلک ان کے انداز میں نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر زہیب چیک کر کے گئے تھے اور تھینک گاڈ پاپا گھر تھے، ورنہ میں تو اتنا گھبرا گئی تھی کہ ماما کو فرسٹ ایڈ بھی نہیں دے پاتی۔ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اس لیے پاپا ان کے پاس اور لامیا ابراہیم کچن میں ہے۔ اس نے اذلان کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ آنٹی کی طبیعت اتنی خراب تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ شکوہ کنا ہوا تھا۔ اذلان، تم میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا میرے ہاتھوں سے جا رہی تھی۔ میں ایسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں میرے قدموں تلے زمین اور سر پہ آسمان نہیں تھا۔ پاتال کی گہرائیوں میں خود کو گرتا محسوس کیا تھا۔ یقین کرو تم یا تمہیں بتا دینے جیسے کوئی خیال مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، ہر مشکل پہ خود کو اپنی ذات میں قید کر لینے والی۔ اس کے اندر خاموشی یا کوئی طوفان برپا ہے یا نہیں، یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا۔ لامیا، کل کی پارٹی؟ وہ پوچھ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے جاننا ضروری تھا۔ میرے لیے ماما سے بھر کر کچھ نہیں ہے، وہ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس سے یہ بات پوچھے گا۔ تم پریشان نہیں ہونا، بس آنٹی کا دھیان رکھنا۔ میں سب کو پارٹی کینسل ہونے کا بتا دوں گا، اور ہاں، جب آنٹی کی طبیعت بہتر ہو بتانا، میں انہیں دیکھنے آؤں گا۔ وہ بات اسی تسلسل سے جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ خواہشوں کا نصیب تشنگی ہوتی ہے۔ اوکے، فون کٹ چکا تھا، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا کھڑا اسی جگہ کھڑا رہ گیا۔ سماعتیں مطمئن تھی، نگاہیں شکوہ کنا، بد نصیبی کہ بے بسی، اپنے ہی عزا، ایک راضی اور ایک خفا۔ اس کی آواز سننے کے بعد سماعتیں مطمئن، جبکہ اس کو نہ دیکھنے کے باعث نگاہیں شکوہ کنا تھی۔ وہ یہی ٹھہرے رہنا چاہتا تھا، قدم اسی جگہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ وقت روک دیتا، ساعتیں موڑ دیتا، اس کو کہہ دیتا کہ دیکھیں، بنا گزارا انہیں یہاں ہر حد توڑ دیتا، مگر یہاں خود پہ اختیار نہیں، قدرت کے متضاد چلنے کی جسارت کون کرتا۔ کچی سڑک پہ گاڑی اس تیزی سے گزری کہ پیچھے رہ جانے والی دھول میں راستہ گم ہو گیا۔ سواری کی رفتار سے مسافر کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ راستے میں لہلہاتی فصلیں بھی انہیں متوجہ نہیں کر پائی تھی کہ جیسے ان کے لیے عام بات ہو۔ ان کی منزل اس کچے راستے کے اختتام پہ واقع تھی۔ چند لمحوں بعد کچھ کلومیٹر دوری پہ سفید اور نیلے گنبد نظر آنے لگے، جو منزل کی نزدیک ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ یہاں آنا ان کے لیے ہمیشہ صبر آزما رہا تھا۔ وہ دل شکستہ سوچوں میں مگن تھے۔ جب گاڑی رکی اور ڈرائیور نے منزل پہ پہنچنے کا بتایا، انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور پختہ زمین پہ اتر آئے۔ یہ بھی ایک تضاد تھا کہ پیچھے دھول سے اٹا راستہ اور یہاں مہنگے پتھروں سے سجی راہداری، اس سے آگے کے نظارے مزید دیدہ زیب تھے۔ وہ چند قدم ہی چل پائے کہ سامنے سیمنٹ سے بنے تختے نظر آئے، جہاں لوگوں کا جمع گفیر بیٹھا تھا، مرد و زن کی کثیر تعداد، اور ان میں کوئی تقسیم نہیں تھی۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہی بیٹھا ہوا تھا۔ سلام صاحب جی۔ وہ ابھی احاطے سے دور تھے، لیکن مختار احمد کے خصوصی ملازم دوڑتے ہوئے ان تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے کمر جھکائے، ہاتھ باندھے چلنے لگے۔ ان کے دیکھا دیکھی وہاں موجود خلقت میں ایک خلبلی سی مچ گئی اور سب ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہی وجوہات تھی جن کے باعث پیر شاہ آنا ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ وہ انسانیت کے قائل، جبکہ یہاں کے لوگوں میں خون کی بجائے جہالت دوڑتی تھی۔ جہالت اگر تعلیم کی ہوتی تو وہ برداشت کر لیتے، مگر اس طرح معاملہ الٹ تھا۔ یہ لوگ اپنے حقوق سے نا آشنا، انسانیت کے تقاضوں سے مبرہ، مسلمان ہوتے ہوئے شرک کی حدود کو چھو رہے تھے۔ وہ یہاں ناخداؤں کو خدا بنا دیکھتے اور اس سے بڑا ظلم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم کھلا صحن پار کرتے ہوئے تعمیر شدہ حصے میں داخل ہو گئے۔ چند قدموں کے فاصلے پہ بائیں طرف دربار کا حصہ تھا، جہاں کی دنیا ہی نرالی تھی، سو ان میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ دائیں طرف مڑ گئے۔
इस तरह मेहमान खाना था। चंद कमरे एक कतार में बने हुए और हर तरह की सहूलत से मुज़य्यन थे। वो इन कमरों के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि एक खादम दौड़ता हुआ उन तक आया, तो उन्हें रुकना पड़ा। साहिब जी, आपको पीर साहिब दरबार में बुला रहे हैं। खादम कमर तक झुके हुए उनके जवाब का मुंतजिर था। उन्होंने सर इस बात में हिलाया और उसके पीछे चल दिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने जूतियां उतारते हुए दरबार में कदम रखा और हमेशा की तरह मुट्ठियां भींचते हुए खुद पे काबू पाया। इस अहाते के पीछे चौकोर कमरे में चंद कब्रें थी, जिनकी आराइश पे लाखों रुपया खर्च किया जाता था। उसके अहाते के सामने मुख्तार अहमद अपने तख्त पे विराजमान रहते और बेअक्लों का एक हजूम उनको खुदाई सिफ्तों का शरीक बनाता रहता था। जिस अहाते में मुख्तार अहमद का तख्त था उसे साइल खाना कहा जाता था। साइल खाने में दाखिल होते ही सब उनके एहतराम में खड़े हुए और वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम उनके पास पहुंचे और सर पे बोसा देते हुए आदाब मुलाकात निभाए। आज आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, हम बता नहीं सकते। वो बेटे की आमद से बेपाया खुश थे। आपका बुलावा आया था, कैसे ना आता। मुख्तार अहमद ने उन्हें बाजू से थाम कर अपने बराबर बैठा लिया था। वो इस तरह उनकी तरफ मुतवज्जा थे जैसे इस वक्त यहाँ कोई दूसरा मौजूद ना हो। हमारी हसरत ही रही कि कभी आप हमारे बुलाए बिना भी आ जाएं। खैर, अब आए हैं तो इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। उन्होंने हाथ की थपली जुबैर अहमद के कंधे पे दी। ये शायद उनकी अंदरूनी खुशी का इजहार था। आप थोड़ी देर बैठें, हम कुछ जरूरी अमूर निपटाएं। वो दोबारा सामने बैठे लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गए। जुबैर अहमद बखूबी जानते थे कि उन्हें यहाँ बुलाने और बिठाने का मकसद क्या था। उन्हें हमेशा ये सब दिखाया जाता और ये सब देखकर वो मजीद खिलाफ हो जाते। दिल में तहैया करते कि अपनी नस्ल को कभी उसका शिकार नहीं होने देंगे। वो खामोश निगाहों से औरतों मर्दों को उनके ज़माने सजदा रेज होता देखते रहे। दिल में पिनपते उबाल को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक औरत उनके हाथों को बेतहाशा बोसे देने लगी और उसी पल बहुत पुरानी यादें उनके जहन के पर्दे पे नमूदार हुई। एक औरत, उसकी रोती निगाहें, बच्चों को अपने आगोश में लेने की कोशिश और बेतहाशा आहो बका। उन्हें यूं लगा वो सुन से हो गए हैं। इससे ज्यादा बर्दाश्त करना उनके बस में नहीं था, सो उठ खड़े हुए। अब्बा जान, मैं मेहमान खाने में आपका मुंतजिर हूँ। वो उठे और लंबे लंबे कदम उठाते साइल खाने से दूर होते चले गए। इस बार वो सोच कर आए थे कि कुछ दिन हवेली में गुजारेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अब भी यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहते थे। जिंदगी जमूत का शिकार होने लगी थी। खामोशी अपना बसेरा उसके लबों पे डालने को तैयार बैठी थी। आंख रोना नहीं चाहती थी, लेकिन पितलियों में कोई मंजर जम सा गया था जो बहते रहना चाहता था। वो जोगी नहीं थी, ना जोग की गहराइयों में उतरना उसे पसंद था, मगर वो महसूस कर रही थी कि वह उसी सिमत को जा रही थी। वो मुस्कुराहटों की दीवानी थी, थोड़ी खुद पसंद भी। सो आज अपनी मैं को मरने से पहले जिंदा करने का अज़म कर बैठी थी। वो जो उसे समझा समझा के थक गई और अपनी हर कोशिश को नाकाम जाता देखकर परेशान हो रही थी, उसका ये नया रूप देखकर हैरान थी। एक नया दिन ही तलू नहीं हुआ, बल्कि एक नई सोच उसके वजूद में उनके सामने थी। उसे कपड़ों का ढेर लिए इस्त्री स्टैंड के सामने खड़ा देखकर बेइंतहा खुशी हुई थी। वो अभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल मना नहीं किया था। ऐसी मजबूती ही तो उसमें देखना चाहती थी। आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हैं? वो उनका इत्तकाज महसूस कर गई थी। क्यों? क्या तुम्हें देखने पे पाबंदी है? आज एक अरसे बाद वो खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रही थी कि उसके अंदाज में बोलने की कोशिश करने लगी। अम्मी, खैरियत है ना? वो भी उनकी ये तब्दीली महसूस बड़ी शिद्दत से कर रही थी कि तभी पूरी की पूरी उनकी तरफ घूम गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा सवाल ही उल्टा है। मुझे तुम्हें गौर से देखने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी है।
اسے جواب دیتے ہوئے مسکرانے لگی جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہی ہو۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازے پہ ہونے والی دستک چونکا گئی۔ دودھ والا آج جلدی آ گیا، اس نے اندازے کے مطابق سوچا تو رشیدہ بیگم بھی سر ہلاتے ہوئے کچن سے برتن لیے باہر کو چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے استری شدہ کپڑے اٹھائے، الماری میں لٹکانے کی غرض سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الماری بند کر ہی رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار پہ چونک گئی۔ آواز میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ آنکھ میں مرچی سی لگنے لگی، حلق میں ایک گولا سا اٹک گیا۔ میں کابت جو بڑی شان سے صبح سویرے کھڑا کیا تھا اس میں درار پڑنے لگی ہے، اور اس سے پہلے کہ ساری محنت اکارت جاتی اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا، اپنے سارے عہد دہرائے اور اسی پل امی کی آواز سنائی دی، عزت کہاں ہو؟ باہر آؤ، حازم آیا ہے۔ ابھی دروازے کھولنے لگی تو یہاں ہی تھی، نہ جانے کدھر چلی گئی۔ تم بیٹھو بیٹا، چائے بناؤں تمہارے لیے۔ وہ انہیں کہیں سے یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ ان دونوں میں کچھ ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہو گئی اس لیے کہیں چھپ گئی ہے۔ انہوں نے اس کی غیر موجودگی کی توجیہ پیش کی۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اسی پل وہ کمرے سے برآمدے میں آئی اور ان کی بات کو ہی سوال کی صورت پیش کر دیا۔ وہ اس کے سوال اور انداز پہ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹائے لیکن بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ میرا اندازہ تھا تم ناراض ہوگی اور تمہارے بارے میں میرے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں انتہا درجے کا یقین تھا جو اسے آگ سی لگا گیا۔ حازم بھائی اب اس خوش فہمی سے نکل آئیں۔ وہ چھوٹی عزت تھی جس کا سب کچھ آپ کے سامنے کھلی کتاب تھا۔ اب تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ اگلے لمحے میں کیا کر بیٹھوں۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہاں موجود دونوں نفوس چونک گئے۔ بیٹا کنزا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ دراصل اس کی طبیعت کی وجہ سے میں تمہاری طرف چکر ہی نہیں لگا سکی۔ وہ بھی سوچتی ہوگی ہم نے کوئی خیر خبر ہی نہیں لی۔ انہوں نے عجلت میں بات بدلی۔ انہیں ماحول گرم ہونے سے بچانا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اب بھی میرے ساتھ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے سوچا پہلے میں اکیلا ہی اپنی سزا سن آؤں۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو ان سے بالکل بے نیاز کپڑے استری کرنے میں مگن تھی۔ حازم کے جواب سے انہیں تسلی ہوئی اور اندازہ بھی کہ وہ میچور لڑکا ہے، اگر صورتحال خراب ہوئی بھی تو سنبھال لے گا۔ تم بیٹھو بیٹا میں چائے لاتی ہوں۔ وہ آداب میزبانی نبھانے کو کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ ناشتہ کر کے آئے تھے لیکن اس وقت اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے سو انہیں منع نہیں کیا۔ عزت کیا تم 2 منٹ میری بات سن نہیں سکتی؟ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ سن رہی ہوں، وہی انداز تھا۔ میں اس دن اپنی کسی پریشانی میں تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ کافی غصے میں بول گیا اور شاید کچھ غلط بھی، لیکن اب معافی بھی تو مانگ رہا ہوں نا۔ انہیں اپنا آپ کافی ہونک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، ان کا ہر فیصلہ مانا جاتا تھا۔ انہیں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور نہ ہی اندازہ تھا کہ یہ معافی تلافی کیسے ہوتی ہے، سو جو منہ میں آیا بولتے جا رہے تھے۔ آپ کیوں بلا وجہ کی سوچوں میں الجھے ہیں؟ یہ توجیہ پیش کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں آن پڑی؟ میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ہر عمل میں آزاد ہیں۔ اپنی کسی بھی حرکت کی وضاحت مجھے پیش مت کیجیے کیونکہ میں اپنی ہر سوچ میں آزاد ہوں۔ میں آپ کی وضاحتوں کے مطابق کبھی نہیں سوچوں گی۔ وہ اپنی بگڑتی کیفیت کو بہت جلد معتدل کر گئی۔ اس کا جواب انہیں بری طرح چبھا تھا۔ وہ بھلا کب ایسی بولتی تھی اور ان کے سامنے تو کبھی نہیں۔ عزت میں معافی مانگ رہا ہوں نا، پھر اتنی خفگی کس لیے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ اس نے جواب نے ان کے وجود میں بے چینیاں بھر دی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا کام نہیں روکا اور نہ ان کی سمت دیکھا، شاید اپنے رویے کے بدلنے کا خوف تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس کا انداز انہیں حد سے سوا تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ مار کر استری کا سوئچ نکالا اور اس کا کندھا تھام کر سختی سے اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ جو ان کی چھوٹی سی بات مان جایا کرتی تھی، آج اس کا سخت رویہ انہیں بہت عجیب لگا۔
اس کا نگاہیں نہ ملانا ان کی اناپکاری وار کی طرح لگا تھا۔ اس وقت ایک پل کو یہ بھول گئے کہ وہ ان کے متعلق کیا سوچتی ہے۔ اس کے نظر انداز کرنے سے یہ احساس باقی رہ گیا کہ سامنے کھڑی لڑکی ان کے دل کی مسند پر براجمان ہے۔ حازم بھائی، اس نے حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ کب اس طرح کے رویے کی عادی تھی؟ اس سے امی کا سخت لہجہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اور کہاں وہ اسے کندھوں سے بھینچ کر کھڑے تھے۔ اس کا سارا بھرم آنکھوں میں جمع ہونے لگا تھا۔ اس کے پکارنے پہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ کیا پاگل پن کرنے جا رہے تھے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے وقتی جذبات پہ انہوں نے قابو پا لیا تھا، اب اس کے سامنے آنے پہ ایسا کچھ دوبارہ نہیں ہوگا، اور یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اس کا ذرا سا نظر انداز کرنا ان کو اسی کیفیت کے سپرد کر گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ نگاہوں سے ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ پھر اسی مرحلے پہ آن پھنسے تھے۔ دل کچھ کہنا چاہتا تھا اور حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے حیران چہرے پہ ڈالی اور قدم واپسی کو موڑ لیے۔ حازم بھائی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا۔ میری آپ سے انسیت کا یہ عالم ہے کہ کبھی کبھار کنزا بھی آپ کے نزدیک اچھی نہیں لگتی۔ مجھے آپ صرف میرے تک محدود اچھے لگتے ہیں۔ آپ کا کسی اور کو وقت دینا میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے صرف یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں اور نہ ہو سکتی ہوں، لیکن ابھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتی ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے حصار سے خود کو نکالنا چاہتی ہوں۔ ان کے جاتے قدموں کو اس کی آواز نے روک لیا تھا۔ اس کے جواب میں جہاں ان کے لیے حوصلہ افزا پیغام تھا، وہیں یہ سن کر تکلیف بھی ہوئی کہ وہ ان کے حصار سے نکلنا چاہ رہی ہے، مگر اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے تھے، سو خاموشی سے چلے گئے۔ یہ حازم چلا بھی گیا۔ ان کے جانے کے بعد امی آئی اور انہیں نہ پا کر اس سے سوال کیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو اپنے سوچوں کے ادھیر پن میں مصروف تھی۔